बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल रबीउल अव्वल के महीने के हवाले से मैंने वीडियो बनाई और उसमें हमारे नबी आका दो जहाँ सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारे में भी आप लोगों को बताया था। फिर आखिर में जो हमारा टॉपिक रह गया था वो रबीउल अव्वल में तकरीर का एहतमाम, मतलब रबीउल अव्वल में तकरीर का एहतमाम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र विलादत के मुताबिक लोगों में आजकल बहुत से मुनकरात और बदात शाया हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों के अकायद व अमाल ख़राब हो गए हैं। और इन मुनकरात व बदात का अर्तबात इसी महीने में अक्सर किया जाता है। इसलिए भी ये मजबूत इख्तियार किया गया है ताकि ये बतला दिया जाए कि शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं, पर इस वक्त के जिक्र की बिना और मकसद रबीउल अव्वल की तफसील नहीं बल्कि मुनकरात पर नकीर करना असल बिना है। इसलिए चंद साल से मेरा मामूल है कि माह रबीउल अव्वल के शुरू में एक वक्त प्राप्त तस्दीक करने वालों की यहाँ की कोताही और वसूल करने वालों की कहा करता हूँ, और इसमें फवाइद और हक़ाइक़ का बयान भी आ जाता है। अब रबीउल अव्वल के महीने में ही नहीं, ये जो तकरीर का एहतमाम करना सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में ही नहीं, और हम लोग जो हैं वो सिर्फ 12 रबीउल अव्वल के महीने में या जो रबीउल अव्वल का महीना आता है इसी महीने में अपने प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, नाख़वानियाँ भी करते हैं, कवालियाँ भी करते हैं, और ये कमिला मिलाद भी मनाते हैं, जिक्र भी करते हैं, जो कि हमें सारा साल करना चाहिए। ये महदूद मुद्दत देखो, आप लोग के हर चीज़ का एक महीना मुकर्रर हो चुका है। मुहर्रमुल हराम का महीना मुकर्रर हो चुका है। 40 दिन के लिए शोक भी मनाते हैं, मातम भी देखते हैं, करते भी हैं। इसके अलावा इमाम हुसैन, इमाम हसन, हज़रत अली, हज़रत अब्बास, हज़रत कासिम और हज़रत अली अकबर, अली असगर, मतलब जितने भी शोधा थे हम सिर्फ एक ही महीने के लिए उनको याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। फिर 11 महीने हम याद नहीं करते। ऐसे ही 12 रबीउल अव्वल का जो महीना है उसमें हमारे नबी की आमद हुई थी, जिसमें विलादत हुई थी, उनकी विलादत का महीना है। सिर्फ यही महीना हम याद करते हैं, बाकी 11 महीने हम भूल जाते हैं। ऐसी बाद महीने भी हैं। इस बयान का जो असल मकसद है वो ये है कि हमें सालों साल जो पूरा साल है उन पूरे साल में 365 दिन हमें याद करना चाहिए, चाहे वो शोहदा करबला हो, चाहे वो फतह हो, चाहे वो बुजुर्गान दीन हो, चाहे वो औलिया कराम हो, चाहे वो सहाबा कराम हो, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी याद करना चाहिए हर पल। इस तकरीर का जो एहतमाम है, जो मौजू है, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब बात आ जाती है कि इस उम्मत पर सबसे बड़ा एहसान जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअत है, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। यानी हक़ ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया। अब वो एहसान क्या फरमाया? सूरह अल इमरान, लक़द मनल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सूरह अल इमरान, हक़ ताला अल्लाह ताला फरमाता है मोमिनों पर एहसान फरमाया कि इनमें एक रसूल इनकी जिन से भेजा कि वो इनको आयतें और अहकाम पढ़ कर सुनाते हैं और इनको ज़ाहिरी व बातिनी निजात व गंदगियों से पाक करते हैं और इनको किताब हिकमत सिखलाते हैं, और बेशक वो इससे पहले एक खुली गुमराही में थे। इस आयत में आयत यतलू अलैहिम आयाती के साफ मालूम हो रहा है कि खुशी की 10 चीज़ और एहसान ये है कि हुजूर हमारे लिए सरमाया हिदायत है। इसकी तफसील ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक खुश होने की बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब हुजूर की विलादत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर तमाम हालात, मसलन महराज वगैरह, ये सब हालात वाकई खुशी होने के हैं। लेकिन इस हैसियत से कि हमारे लिए ये हिदायत और सादत हमेशा की
کامیابی کے ذرائع اور مقامات ہیں، اس لیے کہ آیت میں بیشک نبوت کے ساتھ یہ صفات بھی بڑھائی ہے، یتلو علیہم آیاتی، پس بلاغت کے قاعدہ سے ثابت ہوتا ہے، اور عقل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اثر احسان کی چیز یہ صفات ہے، باقی بذات خود ولادت شریفہ یا معراج وہ بھی زیادہ بات خوشی اس لیے ہے کہ اس بڑی دولت کا مقدمہ یعنی ذرائع و وسائط ہے، اس لیے کہ اگر ولادت شریفہ نہ ہوتی تو ہم کو یہ نعمت کیسے ملتی۔ اس فرق کی وجہ سے خوشی میں بھی فرق ہوگا کہ جس قدر خوشی ولادت شریفہ پر ہونا چاہیے اس سے زائد نبوت شریفہ پر ہونا چاہیے۔ اگر ولادت شریفہ کے ذکر کے لیے مجلس منعقد کی جائے تو نبوت مبارکہ کے ذکر کے لیے بھی اول کی جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں اگر تشریف نہ لاتے تو ہم محروم رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایمان اور اعمال صالح والے لوگ جنت میں خوش ہوں گے۔ سورہ روم، اور ظاہر ہے کہ ایمان اور اعمال صالح انبیاء علیہ السلام کے بغیر نہیں معلوم ہو سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ لوگوں کو ایمان اور اعمال صالح کا راستہ بتلائے۔ اور اس وقت اول تو کسی اور نبی کی شریعت موجود نہیں، اور پہلے انبیاء میں سے اگر کسی کی کوئی شریعت ہے بھی تو تعریف شدہ ہے، جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ پھر اگر تعریف شدہ بھی نہ ہوتی تو مقصود ناقابل عمل تھی، اس لیے اس وقت ایمان اور اعمال صالح کی دولت صرف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو ہم اس دولت سے بالکل محروم رہتے۔ ہمارے اوپر حق تعالیٰ شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کی برکت سے ہم کو اس دولت سے سرفراز فرمایا۔ اس کو حق تعالیٰ شانہ نے احسان جتلا کر جا بجا قرآن شریف میں ذکر فرمایا۔ صحیح فرماتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ فرمان کیا ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَحْمَتِهِ لَا تَبْعَثُوا الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے، وہ ارشاد پر یہ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان موقع میں فضل اللہ اور رحمت کی تفسیر بیشک محمد جانی آپ کی نبوت سے کی ہے، تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص فرما کر خدا تعالیٰ تم پر فضل اور رحمت نہ فرماتے تو تم ناکام اور محروم رہتے، اور اگر اللہ تعالیٰ نبوت محمد یا سے تم پر رحم و کرم نہ فرماتے تو تم شیطان کا اتباع کرنے لگتے سوائے تھوڑے سے آدمیوں کے۔ یہ تو ذکر تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف نہ لاتے تو ہمارا کیا ہوتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں کہ حق تعالیٰ کی ہر نعمت قابل شکر ہے، خصوصاً جو بڑی نعمت ہو، پھر خصوصاً جو دینی نعمت ہو، اور دینی نعمتوں سے اول نعمت ہو، پھر ان میں بھی خاص وہ نعمت جو تمام دینی اور دنیاوی نعمتوں سے اثر ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، کیونکہ دینی نعمتوں کے سرچشمے بھی آپ ہی ہیں، اور صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم ساری دنیا کے لیے، چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر جہانوں کی رحمت کے واسطے۔ دیکھیے عالمین میں کوئی تخصیص نہیں، اس میں انسان غیر انسان مسلمان یا غیر مسلمان کی کوئی تخصیص نہیں، مطلب کوئی فرق نہیں۔ ہمارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کے لیے بھیجا، اب چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، چاہے وہ کسی بھی ذات پر ہو۔ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہر شے کے لیے باعث رحمت ہے، خواہ وہ حضور کے زمانے سے مقدم ہو یا مؤخر ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وجود سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور وہ نور کا وجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود نوری کے اعتبار سے سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور آخر زمانے میں اس امت کی خوش قسمتی سے اس نور
نے جسد انصری میں جلوہ گروز کا باپ ہو کر تمام عالم کو منور فرمایا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر اتمام عالم کے لیے باعث رحمت ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام نعمتوں کی اصل ہونا عقل و نقل ثابت ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام نعمتوں کی اصل ہے اور نعمتوں پر شکر اور فرح یعنی خوشی کا حکم دیا گیا، چنانچہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بس صرف اللہ کے فضل رحمت کے ساتھ خوش ہو، اس لیے کہ وہ بہتر ہے اس شے سے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی متاع دنیا سے، یعنی دنیاوی ساز و سامان سے۔ اب جو ہمیں نعمت حاصل ہوئی ہے، جو ہمیں نعمتوں کا خزانہ حاصل ہوا ہے، اس نعمت کے خوشی کے طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر خوشی کا حکم ہے، جیسا کہ مقابلی کے بیان اور آیت کی تفسیر سے معلوم ہوا۔ آپ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس خوشی کا طریقہ کون سا ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو وہ طریقہ جس پر خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا، اس لیے کہ جیسے امت پر اس آیت کا امتثال یعنی اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واجب ہے۔ جیسے نبی کو نبی جاننا، نبوت پر ایمان لانا جس طرح امت کے ذمہ ضروری ہے، اسی طرح بلا فرق اس نبی کو بھی اپنی نبوت کا انتقاد فرض ہے۔ اس لیے یہ بات دیکھنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کو کس طریقے سے ظاہر فرمایا ہے۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کسی قاعدے سے اصولی طور پر یا شرائط ثابت ہو اور مقبول نہ ہو، بلکہ کسی نے ایجاد کیا ہو، جس طرح سے آج کل بہت سے محبت کا دم بڑھنے والے لوگ مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اور ان میں اکثر لوگوں کی نیت بری نہیں ہوتی، وہ محبت ہی سے کرتے ہیں مگر غلطی میں ہے، اس لیے کہ محبت میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو ضروری نہیں کہ جس فعال کا مسئلہ محبت ہو، یعنی محبت کی وجہ سے کوئی کام کیا جائے اس میں غلطی نہ ہو۔ جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کے جوش میں ٹھیک دوپہر کے وقت جس وقت نماز پڑھنا منع ہے، اس وقت نماز پڑھنے لگے۔ بہرحال ہر عمل کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک معقول جو شریعت سے ثابت ہو، دوسرا تراشا ہوا گفتگو اس میں ہے کہ اس پر خوشی کا مروجہ طریقہ کس قسم میں داخل ہے۔ اب طریقے آپ لوگوں کو بتا دیے، اس سے پہلے کا یہ ویڈیو میں نے بتا دیے تھے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلی میری ویڈیو آئے گی اس میں میں آپ لوگوں کو طریقہ بھی بتاؤں گا، اس نعمت پر خوشی کا صحیح طریقہ۔ اس سے آنے والی ویڈیو میں یہ مطلب یہ ظاہر کروں گا۔ میری اس ویڈیو سے میں نہیں چاہتا کہ کسی کی دل آزاری ہو، میرا کام ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کو صحیح معلومات فراہم کرنا، صحیح بتانا۔ اور میں نے بہت پہلے جب یہ چینل اسٹارٹ کیا تھا تبھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میں ہر جگہ سے کتابوں سے، قرآن پاک سے، جگہ جگہ سے میں ڈھونڈ کے چیزیں اکٹھی کرتا ہوں، اس کے بعد جب میرا دل مطمئن ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کی طرف راغب کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں کوئی منہ اٹھا کے یا کسی کا بھی پکڑ کے میں کوئی بھی بیان نہیں بتاتا۔ ہاں، جو مجھے صحیح چیز لگتی ہے میں اس کو ایڈٹ ویڈٹ کر چلا کے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس کا کنکلوژن، اس کا ہر چیز، انٹروڈکشن وغیرہ ہر چیز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گا، اور اس کا ٹاپک ہے اس نعمت پر خوشی کا صحیح طریقہ، جو ربیع الاول کے مہینے میں نے ویڈیو بنانا شروع کی ہے، وہ ربیع الاول کے ہی ساری ویڈیو ہے۔ ابھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ ملیں گے۔ چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا اور کمنٹ لازمی دیجیے گا، آپ لوگوں کی کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اجازت ہے، اللہ حافظ۔